तमाम इस्लामाबाद के सहाफ़ियों का और मीडिया ग्रुप का कि इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग आए। तो जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे पहले मैं आप सारों के लिए एक ख़बर देना चाहता हूँ। वो ये है कि 4 दिसंबर को हुकूमत ने NFC का पहला इजलास बुला लिया है। ख़बर तो कल से है ये हमारे पास, लेकिन मैं देख रहा था कि अभी तक आई नहीं, तो मैंने कहा आप सबकी इन नॉलेज में डाल दिया जाए। मैंने इसलिए इस NFC का भी जिक्र किया क्योंकि एक जिसे कहते हैं हैरान कौन होशरुबा एक रिपोर्ट जारी हुई है, और वो IMF ने जो है जुलाई में जारी की थी। ये वो रिपोर्ट है, 186 सफ़ात है, और इसका टाइटल है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस असेसमेंट। और मैंने जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी यहाँ की थी तो इसका जिक्र हम करते रहते थे कि कोई एक रिपोर्ट है जिसका नाम भी हमें पता था, अब तमाम सहाफ़ियों को ही पता था, और वो इस पर खुल के बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हुकूमत शाये नहीं कर रही थी। तो आप लोगों से भी डिस्कशन होता था कि आया ये क्यों नहीं रिलीज़ करे और इसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो वजूहात तो इसमें बहुत सारी हैं, एक तरीके से बहुत बड़ी चार्जशीट है। ये चार्जशीट मौजूदा हुकूमत, मौजूदा निज़ाम, रियासत, रियासती इदारे और 70 साल में जितने भी जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर्स पिछले 78 साल, ये सब पे चार्जशीट है। और इस हुकूमत पे भी थोड़ी सी उन्होंने नज़र की है। लेकिन सबसे पहले क्या वजह थी कि इसको जो है नवंबर आ गया, और नवंबर में अब जाके जो है आज मेरे ख्याल से गालिबन 18 या 19 तारीख है, इसको रिलीज़ किया गया। इस रिपोर्ट में क्योंकि अभी आज मैं भी सफ़र में था, पेशावर से आया था, तो इसको पढ़ने का इतना मौका नहीं मिला, जितना पढ़ सके उसको आपके सामने रखेंगे। इसमें 26वीं तरमीम का जिक्र किया गया, और 26वीं तरमीम पे जो है बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं। और 26वीं तरमीम में ख़ास तौर पे जो जुडिशरी की तैनाती की बात की गई है उसका सवाल उठाया गया है कि ये किस तरीके से जुडिशरी की तैनाती है, ये सही है नहीं है, और उस पर सवालात उठाए गए। और आपको पता है 27वीं तरमीम भी जो है वो जुडिशरी से रिलेटेड थी, तो बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया गया, और 27वीं तरमीम की जारी करने से जिसे कहते हैं जब तक 27वीं तरमीम मंजूर नहीं करा ली गई, इस जो रिपोर्ट को शाये नहीं किया गया। दूसरी वजह इस रिपोर्ट की शाये करने की शायद ये हो सकता है, बहुत सारी जो माजी की रिपोर्टें हैं, मैं नहीं नाम लूँगा, फिर उसी को आप लोग चलाएंगे, आप लोग खुद समझते हैं। तो शायद ये उस तरह जारी ना होती अगर IMF इस पे शर्त ना लगाता कि ये जो है हम आपको अगली किस्त जारी नहीं करेंगे, और आपकी अगली जो बोर्ड की मीटिंग है जो 8 दिसंबर की तय हुई, वो शायद इसी यकीन दहानी पे तय हुई कि ताकि जो है हुकूमत ये रिपोर्ट जारी करेगी तो वो बोर्ड की मीटिंग तय होगी। आपको भी याद होगा 15 नवंबर का तो IMF जा चुका, 15 अक्टूबर का तो IMF जा चुका था। ज़्यादा 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में IMF की बोर्ड मीटिंग और किस्त जारी हो जानी चाहिए थी। बहरहाल IMF के पास भी तुरुप का पत्ता था, और IMF ने जो है उसको खेला, और ये रिपोर्ट जारी हो गई। अब ये जो रिपोर्ट है जिसको मैंने आपको दिखाया है 186 पेज की, अगर PTI की हुकूमत होती तो ये रिपोर्ट इस तरह रात के अंधेरे में नहीं जारी होती। ये जो है दिन के उजाले में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती, और इसको लिखा IMF ने है। और अगर ये वही बंदा रिपोर्ट नहीं शाये कर सकता, या हुकूमत क्यों छुप रही है पीछे, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वैसे तो बात बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, किसी को छींक आ जाए उनके मुखालिफ को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर लेते हैं। अगर कोई आलमी जरीदा कोई गलती से इनकी तारीफ़ कर दे कोई एक आध दफ़ा कोई किसी चीज़ की कि पाकिस्तान में बेहतर हो गया, तो ख़बरनामों की जो है वो शुरू हो जाती है। और 2-3 दिन पहले तो आपने देखा कि एक इकॉनमिस्ट का जो भोंडा जिसे कहते हैं तरीन, जिसको सोशल मीडिया ने उसका पूरा अल्ट्रासाउंड कर दिया, उस पर पूरी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और सब कुछ सबके बयान दे दिए गए। लेकिन इस पर हुकूमत ने तौफीक नहीं की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, एतमाद में लेते कौम को। ये मैटर तो कौम को एतमाद में लेने का था, और हमें यकीन दहानी कराते, कौम को यकीन दहानी कराते कि इसमें जो बातें हैं वो इसमें कितनी हकीकत है और कितनी हकीकत नहीं है। क्योंकि इसको लिखा IMF ने, हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं लिखा। लेकिन हुकूमत आज क्यों इस पे खामोश है, छुपी हुई है,
اس پہ کوئی پریس کانفرنس نہیں ہو رہی. اس میں کس کس کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی؟ اس میں پہلے تو میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو خود آنا چاہیے تھا سامنے, نہیں آئے. پھر اس کے بعد جو اس میں جو ایک چیپٹر انکلوڈ ہوا ہے وہ جوڈیشری پہ بہت بڑا چیپٹر تھا. تو جوڈیشری سے ریلیٹڈ جو ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہے, جو لا منسٹر ہیں شاید, ان کو آنا چاہیے تھا, پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی. پھر اس میں جو احسن اقبال صاحب, ان کے بارے میں بھی, جو ان کے محکمے کے بارے میں بھی اس رپورٹ میں بڑی باتیں لکھی گئی ہیں, ان کو ہونا چاہیے تھا. وزیر خزانہ کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ ٹیکس کے معاملات کے بارے میں بہت باتیں لکھی گئی تھی. ایس آئی ایف سی, اب اس کو ایس آئی ایف سی کی پیچھے ویسے تو انیشلی وہ بنی تھی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ایکٹ کے اوپر ہی. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا اس وقت مطلب کوئی وزیر نہیں ہے, تو وہ جو ہے اس میں جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ پھر وزیر اعظم اس کے افیکٹو وزیر ہوتے ہیں, وزیر اعظم کو آنا چاہیے تھا, لیکن کوئی بھی نہیں آیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا ڈاکومنٹ تھا جو آپ کی اصلاح کے لیے تھا اور آپ کی خامیوں کو اجاگر کر رہا تھا, لیکن کوئی بھی نہیں آیا. اب آ جاتے ہیں کہ یہ ہے کیا یہ رپورٹ جس کی وجہ سے اتنی شرمندہ ہو رہے ہیں اور جو ہے اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو رپورٹ ہے نا, وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں پچھلے 2 سال میں حکومت کے بقول انہوں نے 5.3 ٹریلین یعنی کہ 5,300 ارب روپے پچھلے 2 سالوں میں صرف جو ہے کرپشن کے پیسے ریکور کیے ہیں. آئی ایم ایف کہتی ہے کہ یہ بھی جو ہے نا, یہ جسے کہتے ہیں ایک فریکشن آف یور, مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ کرپشن کہہ لیں, بے ضابطگیہ کہہ لیں, یہ اس کا فریکشن ہے اور یہ بھی پورا نہیں ہے. اب یہ جو اماؤنٹ ہے یہ کتنا بڑا ہے؟ یہ اماؤنٹ جو ہے یہ اس وقت پاکستان کی, پچھلے دنوں وزیر اعظم ہاؤس میں پاکستان میں ڈیمز بنانے کی باتیں ہو رہی تھی, تو کہا جا رہا تھا کہ جتنے تمام بڑے ڈیم ہیں اس کے لیے رقم 3,300 ارب روپے چاہیے, اور یہ کتنی رقم بتا رہے ہیں؟ یہ 5,300 ارب بتا رہے ہیں. تو اس سے جو ہے پاکستان میں 2 دفعہ ڈیم تعمیر ہو سکتے تھے. اس سے جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ہے یہ جو ہم انڈیویجولز, جو عام لوگ جو اپنی تنخواہ کے ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں, صرف 1,000 ارب روپے, مطلب اگر تمام تنخواہ دار طبقے کی جو ہے اس کے اوپر ٹیکس ختم کر دیں تو 1,000 ارب بنتا ہے. تو یہ 2 سال کے لیے پورے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دے سکتے تھے اگر یہ کرپشن نہ ہوتی, اور یہ جو ہے صرف 2,000 ارب روپے اس میں جاتے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی, جسے کہتے ہیں, یہ کرپشن تھی. پھر دوسری بات جو اس میں جو سب سے اہم بات یہ کی گئی کہ پاکستان میں جو بے ضابطگیاں ہیں, جو ہم نے ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے جو تمام چیزیں کی گئی ہیں, وہ 6.5% آف جی ڈی پی, یعنی کہ حکومت 6.5% شرح نمو کا اضافی اپنے لیے وسائل پیدا کر سکتی تھی. میں نے کیوں پہلی خبر, بریکنگ نیوز کچھ ساتھی آئے بھی ہیں ابھی, وہ بھی سن لیں گے اس بات کو, کہ میں نے پہلی خبر یہ دی تھی کہ جو ابھی تک میڈیا میں نہیں چلی, کہ حکومت نے ایک دفعہ پھر جو ہے 4 دسمبر کو این ایف سی کا اجلاس بلا لیا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس این ایف سی اجلاس اور 27ویں ترمیم اور 28ویں ترمیم کی باتیں بھی این ایف سی کے گرد بھی گھوم رہی ہیں کہ وسائل کی کمی ہے, وسائل نہیں ہے وفاق کے پاس, اور اس کی وجہ سے صوبوں کو بہت زیادہ جا رہا ہے. میں نے پچھلی تفصیلی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ صوبوں کو نہیں جا رہا, وفاق کو ہی جا رہا ہے, اور وفاق بہت ساری ایسی غلطیاں کر رہا ہے جس سے اپنے وسائل کا خود نقصان کر رہا ہے. پھر تیسری اہم چیز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب تو کہتے تھے کہ ان کی حکومت میں کرپشن کا ایک ڈھیلا بھی ثابت نہیں ہوا. تو یہ اگر ایک ڈھیلا نہیں ثابت ہوا تو پھر اس میں جو صرف 2 سال کا بولا گیا ہے کہ 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہے, وہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے موٹی موٹی کرپشن ہے, گندم سکینڈل ہے, ایل این جی سکینڈل ہے, پاور سکینڈل ہے. پچھلے دنوں جو ہے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی تھی, 1,000 ارب تو صرف پنجاب حکومت کی اس کی بات ہو رہی تھی, اور بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں. اچھا جی, اب جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں لکھا جو ایک کیپشن ہے, جو اس رپورٹ میں بڑا اہم کیپشن تھا, جو انہیں کیپچر بھی کیا آپ ساروں کے لیے, کرپشن از پرسسٹنٹ اینڈ کوریسو فیچر آف پاکستان گورننس. یہ انہوں نے پاکستان کو خطاب دیا اس رپورٹ میں, یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ کہ کرپشن پاکستان میں ہر وقت قائم رہتی ہے, اور ایک یہ زور زبردستی
مطلب ایک جسے کہتے ہیں کوریسو فیچر آف پاکستان گورننس، یہ ہماری گورننس یہ سب کے لیے، یہ موجودہ حکومت کے لیے بھی ہے، شاید پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے بھی ہے، اور سب کے لیے انہوں نے یہ بات بولی ہے۔ اب انہوں نے بات کہاں سے شروع کی ہے؟ انہوں نے بات شروع کی ہے کہ کرپشن کی پاکستان میں ابتدا ہی ایلیٹ کیپچر سے، اور اس ایلیٹ کیپچر کی کچھ میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا میں جو ہے ساتھی جو ہیں اس ایلیٹ کیپچر میں انہوں نے شوگر مافیا کا ذکر کیا، اور اس شوگر مافیا میں انہوں نے کیس سٹڈی جو ہے 2018-19 میں پی ٹی آئی کی حکومت میں جو چینی برآمدات کی ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی، جو ابھی پچھلے سال بھی دی گئی تھی، اس کا حوالہ دیا۔ اس پہ لوگ جو ہیں کچھ ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی وہ عمران خان کی گورنمنٹ کا، اس کا جو پارٹ 2 ہے اس کا بھی ذکر نہیں کرنا تھا ساتھ، وہ یہ تھا کہ ایف آئی اے کی ایک انویسٹیگیشن کرائی گئی تھی، اور وہ خان صاحب نے ہی، اب پچھلی پی ٹی آئی حکومت میں بھی ہوئی تھی، عمران خان صاحب نے کرائی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو پلیئر تھے، جو اس میں کھلاڑی تھے، ان کو جو ہے سامنے لایا گیا تھا، جس پہ کاروائی بھی شروع ہوئی تھی، جس کو پی ڈی ایم کی حکومت نے آ کے سارے پھر کیسز ختم کر کے دبا دیا گیا تھا۔ تو وہ بھی ایک اس ہی رپورٹ میں حوالہ دیا گیا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چینی کا کرائسس پھر پچھلے سال ہوا ہے، جو چینی کا بھی کرائسس ہے، تو وہ جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیکسس ہے پاکستان میں، اس رپورٹ میں یہ نیکسس ہے آفیشل پالیسی میکرز کا، اور جو ہے جن کے پاس پبلک اتھارٹی ہے، اور وہ جو ہے اس سے جو ہے وہ جو ہے کرپشن پاکستان میں بڑھتی ہے اور کرپشن ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑے اس کے بینیفیشری ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے پاکستان کا دی کیپچر آف جوڈیشل انسٹیٹیوشنز، کہ پاکستان میں پہلے تو ایلیٹ کیپچر جو ہے پالیسی سازی اور وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے ہی جو ہے کیپچر کیا ہوا ہے جوڈیشل انسٹیٹیوشن، اور پاکستان میں لیک آف اکاؤنٹیبلٹی، یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں کرپشن فردر انکریج ہوتی ہے، اور ہر کوئی کرپشن کرتا ہے۔ میں اس وقت ادھر شرازی کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت پچھلے 3 سال میں پاکستان میں کرپشن 5300 ارب کی نہیں بتائی جا رہی، توشہ خانہ کا ایک ہار وہ بھی جو ہے جس کا جو ہے 20 کی جگہ 50% دے دیا گیا، وہ پورا دن چلتا رہتا ہے۔ اور یہ جو بڑی کرپشن ہے جو اربوں روپے کی، جس سے عوام کا نقصان، جس سے عوام کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کو جو ہے اس سے نظریں ہٹانے کے لیے پورا دن جو ہے وہ مچھی بازار چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اس لیے میں الٹی طرف یہ دیکھ بھی اس لیے رہا تھا کہ یہ چیز ہے۔ پھر جو ہے اس سے آئی ایم ایف کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کا اپنے اینٹی کرپشن کے اداروں سے اعتماد اٹھ گیا ہے، چاہے وہ نیب ہے، ایف آئی اے ہے، صوبائی اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں، اور جو ہے لوگوں کا اس کی وجہ سے پاکستان کے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، اسٹیٹ ادارے ہیں، ان سے بھی اعتماد اڑ گیا ہوا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی سرگرمیوں پہ بھی بہت زیادہ افیکٹ آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ اب اس کے بعد حکومت کو چارج شیٹ کرتے ہیں۔ اب وہ جو بھی حکومت ہے انہوں نے جرنلائز کر کے بات کی ہے۔ پہلی تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس بے جا پیسہ خرچ کرنے کی طاقت دے دی گئی ہے، بجٹ سے انہوں نے لے لی گئی ہے، وہ پارلیمان میں لے کر ہی نہیں جاتے، خود ہی اپروو کر دیتے ہیں۔ اب تو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ترمیمیں بھی جو ہے بس پارلیمان میں صرف حاضری لگانے کے لیے کی جاتی ہیں، اس پہ بھی ڈسکشن نہیں ہوتا، چاہے 26ویں ہو چاہے 27ویں ہو، اور راتوں رات ہو جاتی ہے۔ 18ویں ترمیم میں کہتے ہیں 9 مہینے کتنے سیشن ہوئے تھے۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لوگ جو جہاں پہ کرپشن کرتے ہیں وہ پروکیورمنٹ پہ کرتے ہیں، جو خریداری ہوتی ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے اسٹیٹ کے اداروں کو جو ہے بہت زیادہ چھوٹ دی ہوئی ہے، اور اسٹیٹ کے اداروں کو انہوں نے جو ہے نا اسٹیٹ کے اداروں کے تھرو، فار ایگزامپل اگر حکومت نے سڑک بنانی ہے اور اس سڑک میں اگر کوئی G2G کوئی ادارہ آ جاتا ہے، کوئی حکومتی ادارہ آ جاتا ہے، تو اس کو آپ جو ہے نا پریفر کر دیتے ہیں، اس کے تھرو کرپشن ہوتی ہے، اور پھر بہت ساری چیزیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ٹیکس نظام کو بھی اس پہ بات کی کہ پاکستان کا جو ٹیکس نظام ہے وہ نہایت ہی جو ہے کمپلیکیٹڈ اور مشکل، اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں کرپشن ہوتی ہے۔ جوڈیشری کو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت زیادہ کمپلیکس ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انٹیگریٹی آف جج ہے، اسی لیے تو ہم 130 نمبر پہ دنیا میں، پتہ نہیں 140 یا 139 کی ریٹنگ میں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے
وہ جو ہے کانٹریکٹس جو سوشل کانٹریکٹس ہیں اس کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے. بہت بڑی چارج شیٹ ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں پراپرٹی رائٹس. آج جو سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آ رہی, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم اس کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئے. اور وہ کہہ رہے ہیں ایتھکس اینڈ پریکٹس آف ججز جو ہیں وہ بھی انڈر سیویئر کوشچن ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی جوڈیشری پہ اتنا کھل کے ایک اتنے بڑے عالمی ادارے نے لکھا ہے, اور یہ پوری دنیا پڑھ رہی ہوگی. یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے, یہ کوئی ہلکی پھلکی رپورٹ نہیں ہے. پھر یہ جو رپورٹ ہے جس کے واپس ذکر کر رہا ہوں, ابھی انہوں نے صرف وفاقی معاملات پہ لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ رپورٹ لکھی ہے اس میں ابھی صوبائی اور صوبوں میں ایک الگ دنیا ہے, وہاں پہ بھی کوئی مطلب کوئی شرافت کے کام نہیں ہو رہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں وہ بھی نہیں ہے. اور ایک اسٹیٹ ادارہ ہمارا جو آرمی ہے اس کا بھی انہوں نے اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اسکوپ سے باہر تھا. تو یہ دو اس رپورٹ میں ابھی ان کا ذکر نہیں ہے. ایس آئی ایف سی کے پیچھے بہت بات کی انہوں نے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہاں پہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی پہ کوشچن مارکس ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو طاقت دے دی گئی ہے کہ وہ کسی کو بھی ٹیکس ایگزمپشن دے دیتے ہیں, یہ دے دیتے ہیں, یہ ان چیکڈ ہے. اس کو بھی ریویو کرنا پڑے گا اور یہ جو ہے اس کو ضروری طور پہ دیکھنا پڑے گا. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 26ویں ترمیم پہ انہوں نے جو ججوں کے کس طریقے سے اپوائنٹمنٹ اس پہ سوالات اس پہ اٹھائے ہیں. شاید 26ویں ترمیم کا 27ویں ترمیم آنی تھی, اس لیے حکومت نے اس کو روک کے رکھا ہوا تھا کہ ابھی فی الحال ہاتھ ہولا رکھو, ابھی نہ چلاؤ اس کو 27ویں. اور اگر قسط آگے نہ ہوتی تو شاید 28ویں 29ویں بھی کر لی جاتی. ٹھیک ہے جی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانفیڈنس ہے جو لوگوں کا وہ جو ہے جوڈیشری پہ اسٹیٹ اداروں پہ وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ایس آئی ایف سی پہ جو ہے ایک انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ جو 10G آرٹیکل ہے اس کی بیسس پہ جو ایس آئی ایف سی کے فیصلے ہوں گے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. ایک تو آج کل اکاؤنٹیبل فری کرنے کا جو ہمارا ایک نیا کلچر آ گیا ہے کہ استثنا جسے کہتے ہیں, وہ ابھی پتہ لگا ہے اس رپورٹ کے تھرو کہ وہاں پہ بھی ہے. یوزلی ایک قانون پچھلے دنوں پاس بھی ہوا تھا کہ اگر کابینہ کا کلیکٹو فیصلہ ہوگا تو افسران پہ اور تاکہ لوگ کام کر سکیں, لیکن ایس آئی ایف سی کو بھی یہ اس میں پاور دی گئی ہے. اور ساتھ یہ بولا گیا ہے کہ ایس آئی ایف سی اپنی سالانہ رپورٹ شائع کیا کرے. ایس آئی ایف سی اپنی سالانہ رپورٹ شائع کرے جس میں وہ بتائے وہ تمام چیزیں کہ وہ جو ہے, اور گورنمنٹ کی پاور کو لمٹ کیا جائے. گورنمنٹ کی پاور کو لمٹ کیا جائے. جو گورنمنٹ جو ہے وزیر اعظم صاحب 4 لوگ جو ہے بند کمروں میں جسے کہتے ہیں فیصلے نہیں کریں, آئی ایم ایف میں فیصلے کریں, جو فیصلے پارلیمان میں کریں. اس رپورٹ میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز 21 پیرا میں لکھی ہے کہ پاکستان کی آبادی کی 60% سے زیادہ جسے کہتے ہیں وہ 30 سال سے نیچے ہے, اور وہ جو ہے اب ان کی جو ہے پاکستان کی کرپشن اور اس پہ جو ہے ٹالرنس ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ اسٹیٹس جو ہے اور جو سروس ڈیلیوری لیول ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں اس پہ کنٹرول کرے, ورنہ اس کا جو ہے عوام کی طرف سے رد عمل آ سکتا ہے برے طریقے سے. اس کے علاوہ جو ہے آئی ایم ایف نے یہ جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں 15 انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ ویکنیسز جو ہیں جس میں ایس سی سی پی ہے, اسٹیٹ بینک ہے, جوڈیشری ہے, لا ڈپارٹمنٹ ہے, 15 انہوں نے ریفارم پرپوز کیے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اگلی پاکستان کے لیے نئی پری کنڈیشنز ہیں جس پہ عمل کرنا ہے. اب میں اپنے آخری حصے میں آ جاتا ہوں تاکہ پھر اب بات چیت آپ لوگوں سے بھی سوالات ہو سکے. سمری کیا ہے اس تمام چیزوں کی؟ کرپشن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سسٹمیٹک اور سب سے زیادہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے پورلی پرفارم کر رہا ہے, اس کی وجہ سے ریونیو کلیکشن میں ہمارا فرق آ رہا ہے, اس کی وجہ سے جو ہماری پبلک سپینڈنگ ہے حکومت جو ہے بے دردی سے پیسے خرچ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ کلائمیٹ خراب ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پچھلے 3 سالوں سے کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. کانٹریکٹ انفورسمنٹ نامی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ کرپشن جوڈیشری پہ انہوں نے ڈال دیا کہ وہ ناکام ہو گئی اس ساری چیزوں میں. ٹرسٹ ان انسٹیٹیوشن ختم ہو چکا ہوا ہے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب سے پہلی جو ہے انہوں نے کرپشن سے ریلیٹڈ بتائی ہے. انہوں نے کہا گورننس آپ کو بہتر کرنی ہے, ٹیکس
یہ جو ایگزیمشنز دی ہوئی ہیں، ایس آر اوز نکالے ہوئے ہیں، ریجیمز نکالے ہوئے ہیں، ان ساروں کو سیدھا کریں آپ. اور یہ جو ایڈ ہاک آپ جو ہے راتوں رات کوئی آتا ہے کسی بڑے کے پاس تو وہ اس سے جو اعلان ہو جاتا ہے، پھر اگلے دن وہ قانون سازی ہو کے پاس ہو جاتا ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس سے آپ جو ایکسپینڈیچر جو آپ نے ایگزیمشن دی ہوئی 4.6% بچا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایف بی آر ہے، ان کے لوگوں کے بعد آپ نے بہت زیادہ اٹانومی دی ہوئی ہے، پور انٹرنل کنٹرولز ہیں اس کے، ویک ایچ آر سسٹم ہے، یعنی کہ ان کی بہت ہی ایچ آر سسٹم خراب ہے، انٹیگریٹی کے سگنیفیکنٹ ایشوز ہیں، اور ان کی ڈیٹا کلیکشن اور ویک ڈیٹا. اس پہ یہ جو پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ایک انہوں نے بات کی تھی کہ ایف بی آر کا اسٹیٹ بینک کا درآمدات کا ڈیٹا اور جو پی بی ایس کا ہے ڈیٹا، وہ اس میں بہت بڑا فرق آ گیا، $21 ارب کا، جس کو ابھی تک حکومت نکالی اور آئی ایم ایف بھی. پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوتی کہاں سے؟ یہ ویک بجٹ جو ہم بناتے ہیں، یہ بجٹ بنانے کا جو پروسیس ہے اس کے اندر سے کرپشن شروع ہوتی ہے. پھر سپلیمنٹری گرانٹس ہر روز، اب کل بھی ECC تھی، اس میں سپلیمنٹری گرانٹ ہر روز ہم دیتے رہتے ہیں. پھر یہ احسن اقبال صاحب کے لیے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے یہ جو PSDP ہوتی ہے، یہ جو ہے اس کے بھی فریگمنٹڈ پولیٹیکل اپروول ہوتے ہیں، یعنی اسکیمیں دینا، الٹے مطلب اپنی مشہوری کے لیے کام کرنا. آج کل تو یہ ٹوپی جو ہے پنجاب حکومت نے پہنی ہوئی ہے، تو اس کو انہوں نے بات کی ہے. پھر انہوں نے پاکستان کے جو قرضے کی مینجمنٹ ہے اس پہ بھی سوالات اٹھائے ہیں بہت زیادہ. ایک اور انہوں نے بات کی کہ پاکستان اوور ریگولیٹڈ ہے. یہ اوور ریگولیٹڈ کا مطلب یہ کہ ہر چیز پہ قانون سازی، ہر چیز پہ قانون، چاہے ٹیکس کی یہ وہ، اس کو آپ کم کریں اور اس کو جو ہے بہتر کریں. اوور لیپنگ ایجنسیز ہیں، ایک ہی کام کرنے کے جو ہے نا ایجنسیز کے اوپر ایجنسیز کے اوپر ایجنسیز. مثال دیتا ہوں کہ یہ تورخم سے اگر آپ باہر جاتے ہیں، کوئی کسٹم ہوتا ہے یا کوئی، تو وہ ادھر بتا رہا تھا کوئی کہ 12 سے 13 ایجنسیز وہاں بیٹھی ہیں، ہر ایک سے آپ کو کلیئرنس لینی ہے، ہر ایک سے آپ نے یہ کرنی ہے. تو اس کی بات کر رہے ہیں. ریگولیٹری انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں فائنانس سیکٹر میں، یعنی کہ اسٹیٹ بینک کو آپ انڈیپینڈنٹ رہنے دیں، SCCP کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں، اور SOE کی گورننس پہ بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس پہ آپ کو بہت زیادہ چیزیں کرنی ہوگی. بس آخری ایک آدھ دو باتیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیوی ریلائنس، انہوں نے اینٹی کرپشن کے بارے میں کہا، ہیوی ریلائنس اور نیب وائڈلی سین ایز پولیٹیسائزڈ، یہ انہوں نے بات کی ہے. پور کوآرڈینیشن بٹوین نیب، FIA، پروونشل اکاؤنٹ، یہ جو ہے اینٹی کرپشن ایجنسیز. اور اس کے بعد ایسٹ ڈکلیریشن پہ بات کی. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایک تو ہمارے آپ کے ایسٹ ڈکلیریشن ہے اس پہ بھی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. جس کے پاس بیچارے کے جو ہاتھ چڑھ جائے اس کے تو 10 لاکھ تمہارے پاس کیسے آ گئے، اس کا جو ہے پیچھا نہیں چھوڑا جاتا. اور جس کئی ہو کہ اربوں روپے ہوں، بڑی بڑی چیزیں چلا رہے ہیں، مکان لے رہے ہیں، پوچھا نہیں جا رہا. اسی ایسے ڈکلیریشن پہ انہوں نے 2026 میں جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں اس کو بھی شامل کر دیا ہے. لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں بھی سول سرونٹس کو تو شامل کر دی ہے، لیکن میرے خیال سے ججز اور یہ جو ہے سیکیورٹی ایجنسیز پہ ابھی بھی امپلیمنٹیبل نہیں ہے. ابھی تو یہ انہوں نے 26ویں ترمیم تک، اور یہ جو ڈیٹا انہوں نے پرووائڈ کیا ہے یہ ہے جو کرپشن کا جو 5300 ارب ہے، وہ جنوری 2023 سے دسمبر 2024، یہ جو ابھی 11واں مہینے گزر گئے، اس کا ابھی کرپشن کا انہوں نے کوئی حساب کتاب نہیں دیا. اب یہ جو ہے سائز آف گورنمنٹ کہہ رہے ہیں وہ حکومت اپنی کم کرے، اور یہ سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے یہ ان کے لیے وفاقی وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کے لیے. آخری میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ IMF کنکلوڈ کرتا ہے پاکستان میں اسٹرکچرل، سسٹمیٹک اور اکنامک وائڈ ایشوز ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ ایکسیسو اسٹیٹ پریزنس، ویک انسٹیٹیوشنز، ایلیٹ کیپچر جس کی بات کی گئی، پور ٹرانسپیرنسی، فریگمنٹڈ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ جوڈیشل انیفیشنسیز. تو یہ جو چارج شیٹ ہے اس پہ میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ حکومت جو ہے فوری طور پہ یہ جو 5300 ارب کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ جو 26ویں ترمیم پہ بات کی جا رہی ہے، اور یہ جو جوڈیشل سسٹم پہ بات کی جا رہی ہے، اور یہ جو پاکستان کی جتنی بھی اینٹی کرپشن ایجنسیز کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر کہ یہ جو ہے یہاں پہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہوتی، یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں، اس کو جو ہے اس پہ وضاحت بھی چاہیے، اور حکومت اس پہ باقاعدہ جو ہے آ کے بات کرے. میں صرف کیونکہ خیبر پختونخوا کو ریپرزینٹ کرتا ہوں وزیر خزانہ کے طور پہ، تو پہلی بات میں پھر دہراؤں گا کہ یہ جو 28ویں ترمیم میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ NFC ہوگی ریوائز، وفاق کے پاس وسائل نہیں رہتے. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہی تھے کہ وفاق کے پاس
غلط بتایا جاتا ہے کہ وسائل زیادہ ہیں, نان ٹیکس ریونیوز تمام دیے جاتے ہیں ان کو. یہ جو 4 دسمبر کو NFC ہو رہی ہے, انشاءاللہ اس میں یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے. لیکن پھر بھی وفاق نے کیا کیا, ایک نیا کام میں آپ کو صرف آپ ساروں کی نالج میں لانا چاہتا ہوں. پہلے 3 ماہ کا جو وفاقی فائنانس منسٹری نے جو اپنے اعداد و شمار جاری کیے, اس پہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب کو انہوں نے ڈویزیبل پول سے 882 ارب دیے, جو 16% اضافی تھے. اب یہ 16% اضافی جو ہے نا, یہ سب کو ملنا چاہیے تھا, چاہے وہ سندھ تھا, KP تھا, چاہے وہ بلوچستان تھا. انہوں نے سندھ کو 441 ارب جاری کیے اور 13% ہوئے وہ دیے. KP کو 287 ارب اور 12% جاری کیے, اور بلوچستان کو صرف 5% اضافی جاری کیے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق یہاں پہ بھی جو ہے وہ لاڈلا پن پنجاب کا, اور پھر اس کو جو ہے دکھایا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ پروجیکٹس دوسرے صوبوں سے زیادہ ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کو اضافی پیسہ دیا گیا ہے, یہ تو سوالیہ نشان ہے کہ اتنے پیسوں کے باوجود آپ اتنی کم جو ہے پروجیکٹس کیوں جو ہے یہ کر رہے ہیں, پیسہ جا کر ہے. تو اسی بات سے بہت بہت شکریہ آپ ساروں کا. اچھا صاحب, آپ یہ بتائیے کہ پوری چارج شیٹ ہے حکومتی کارکردگی پر بڑا سوال یہ نشان ہے. اس رپورٹ کے بعد کیا اگلا IMF پروگرام اگر پاکستان اس کو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے, مشکلات تکمیل ہو سکتی ہیں, اور IMF کی اس ٹائمنگ کیا کہیں گے, رپورٹ کی ٹائمنگ اس وقت ہی کیوں جاری ہوتا ہے؟ دیکھیں ٹائمنگ تو جولائی کی تھی, ہم نے ابھی جاری کیا, وقت دے رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ بات ٹل جائے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 26ویں ترمیم پہ بھی اس رپورٹ پہ بہت کچھ لکھا گیا, اور پھر وہ 27ویں ترمیم منظور کرانے کے بعد اس کو جاری کیا گیا تاکہ 27ویں نہ رک جاتی. تو ٹائمنگ اب IMF نے کیونکہ پیسے دینے تھے, تو وہ پیسے دینے کے لیے کنڈیشن تھی 8 دسمبر سے پہلے جاری کرنی ہے, تو جاری کر دی. اب یہ جو میں سمجھتا ہوں جو IMF نے باتیں کی, یہ دنیا تک اب چلی گئی ہیں, اب یہ ڈاکومنٹڈ ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد اگر حکومت نے ان پہ جو ہے کام نہیں کیا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا, حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, اور کہنا چاہیے تھا یہ گیپس ہیں, لیکن کچھ دال میں کالا ہے, کچھ تو ایسا ہے جس کو یہ چھپا رہے تھے, روک رہے تھے. اب اس پہ آگے عمل نہیں ہوا, اگر یہ چیزیں نہیں ہوئی تو شاید ہم یہ پروگرام کے بعد IMF ہمیں اگلے پروگرام میں اور شرائط کڑی کر دے اور شاید نہ دے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں تو یہ رپورٹ جو ہے, اگر یہ غلط ہے تو حکومت اس کی آگے تردید کرے, لیکن حکومت نے خود شائع کر دی ہے. اور اگر یہ صحیح ہے تو حکومت اس پہ اپنا ایکشن پلان دے کہ وہ اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلے گی. اور جو ان پہ 5300 ارب روپے کے معاملات اور 5 سے 6.5% جو GDP کا وہ کہتے ہیں کہ ہر سال کرپشن اور دوسری چیزوں میں نظر ہو رہا ہے, وہ کہاں ہو رہا ہے, حکومت اس پہ کیوں نہیں بات کر رہی. منسٹر صاحب, علانور وزیر ہوں مشرق پشاور گروپ سے. IFC کی آپ نے بات کی تو NFC SIFC کی آپ نے بات کی. SIFC کا ملک کے لیے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ 5300 ارب کے حوالے سے جو کرپشن ہوئی, اس کو آپ IMF کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور قوم کو کیا پیغام ہے, اور ساتھ ساتھ 3000 ارب روپے کا وفاق کردار ہے خیبر پختونخوا کا, تو اس حوالے سے وفاق کے ساتھ رابطہ ہے کہ آگے آنے والے میٹنگ میں اس پہ بات کریں گے, یا یہ قرضہ وفاق سے خیبر پختونخوا کو مل سکتا ہے؟ دیکھیے ہم اپنا کلیم تو کافی عرصے سے مانگ رہے ہیں, وہ اس پہ میں تیسرے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں آگے NFC کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ NFC کی رقم میں بھی پنجاب کو زیادہ دی گئی, ہمیں کم دی گئی, بعد میں ہمیں پورا کر دیں گے, یہ تو صحیح ہے. SIFC کی بات یہ کہ میں ہمیشہ اس پہ میرے 2 اوپینین ہیں. ایک اوپینین میرا یہ ہے کہ SIFC نے چند ایک اچھی چیزیں بھی کی ہیں. ملک میں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جو ہے انہوں نے, حکومت سے نہیں ہو پا رہا تھا تو وہ SIFC کے تھرو ہوا. ڈالر کے معاملے میں بھی انہوں نے اچھا کام کیا, اس کے کنٹرول اس ملک سے جو باہر جا رہا تھا اس میں بھی اچھا کام کیا. 1 ونڈو آپریشن کے تمام ملک میں جو ہے ایک جگہ پہ سرمایہ کاری آئے اور سرمایہ کار وہاں سے جو اپنے سارے کام کر لے, وہ بھی اچھا کام کیا. لیکن جو حکومت کے ساتھ اس میں 2 لوگ ہیں, 2 طریقے کے لوگ ہیں, ایک ہے حکومتی ارکان اور ایک ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 لوگ اگر کرکٹ کھیل رہے ہوں, اگر آپ کا پارٹنر اناڑی ہونا تو اچھے کھلاڑی کو بھی آؤٹ کرا دیتا ہے. تو اس حکومت کی کریڈیبلٹی کے بہت بڑے ایشوز ہیں, اور اس رپورٹ کے بعد تو کریڈیبلٹی ہوا میں اڑ گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ SIFC اب جو اینول رپورٹ وغیرہ ہے وہ بھی جاری کرنی پڑے گی, اور حکومت کو اس کو اور جو اختیارات دیے میں, جو IMF کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اختیارات دیے ہوئے وہ نہیں ہونے چاہیے, اس پہ حکومت اب جواب دے. کس کی وزیر اعلیٰ جی خیبر پختونخوا کی بانی PTI سے ملاقات نہیں ہو رہی,
इस मुलाकात ना होने की बहुत वफाक में भी इशू है, सूबे में भी इशू है, मुजाहरे हो रहे हैं, प्राइमरी की भी मुलाकात नहीं हो रही, क्या सूबाई मामला पे इसका असर पड़ रहा है? क्योंकि आप वज़ीर खजाना हैं, और कितना किन किन चीज़ों पे असर पड़ रहा है फैसला साजी में? देखें फैसला, एक मिनट, एक सवाल ये, दूसरा सवाल ये है कि करप्शन की 5,300 अरब की बात की गई है, सबसे ज्यादा करप्शन इसमें किसकी निशानदेही की गई? क्या वो सरकारी सतह की बात हो रही है या उस पर प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है? देखिए जो इसमें आखिरी सवाल पहले ये कि एलीट कैप्चर, फिर एलीट कैप्चर से ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन, फिर पॉलिटिशियन से जुडिशरी, जहाँ से, तो वो एक उन्होंने पूरा चेन इफेक्ट बताया। मतलब इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि ये वजीर आजम की या एक ख़ास वजीर की, या वो ये कह रहे हैं ये नेक्सस है, ठीक है ना, और इससे जो है मुल्क में ये पैसा ज़ाया हो रहा है। जो आपने वजीर आला की बात की, देखें हमें तो बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि हमारे नए वजीर आला आए हैं और उन्होंने एक पॉलिसी गाइडेंस लेनी है। हुकूमत के जहन में पता नहीं क्या खौफ है कि वो पॉलिसी गाइडेंस वो उन्होंने ये लेनी है कि आगे डेवलपमेंट पॉलिसी क्या होगी, ठीक है ना, काबीना किस तरह की बननी चाहिए, कहाँ कहाँ आपको काम करना है। जैसे मैं पिछली दफ़ा मिला था तो मुझे नाराज़ हुए थे कि जंगलात जो है इस वक्त पाकिस्तान का, उन दिनों में सैलाब वगैरह भी थे, तुम लोग उस पर जो है अपनी जो कर रहे हो काम उस पर क्यों नहीं बता रहे और मज़ीद उस पर क्या क्या करना है। खान साहब जो है मेरे से नाराज़ हुए, इमरान खान साहब, कि आप लोग ने जो पूरे पाकिस्तान में जंगलात अगर कहीं लगे तो हमारे लगे। बिलियन ट्री था, 10 बिलियन ट्री मैंने वहाँ शुरू किया था जिसको वफाक ने, शहबाज शरीफ हुकूमत। तो हमें तो फ़र्क पड़ता है, और वज़ीर आला को ना मिलाना गैर कानूनी, गैर आइनी है, और जिसके पास अदालती अहकामात भी हो। मेरे ख्याल से आज वो 7वीं दफ़ा गए और एक बड़े जिसे कहते हैं कि रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड वे से गए। जो उससे एक रात पहले जो अलीमा खान साहबा और उन बहनों के साथ हुआ रात को, उस पर जो है एक जिसे कहते हैं कि हुकूमत ने अपने आप को एक्सपोज किया, और जो एक हमारे माशरे में एक जो औरत की चादर थी जिस तरीके से सर से हटाई गई, वो भी सारों के सामने है। तो हुकूमत जो है मेरे ख्याल से आई डोंट नो कि किस चीज़ से घबराई भी है। और ये जो अभी आपने बात की कि मुलाकात क्यों नहीं कराने दी जा रही, शायद हो सकता है कि तरमीमें थी इसके पीछे, कि तरमीम हो जाए सारी, क्या हो सकता है कि मतलब और भी कोई चीज़ पाइपलाइन में हो अगले 8-10 दिनों में, तो जो है अब पता नहीं। लेकिन हमारे जिसे कहते हैं मामलात, हुकूमती मामलात जो है बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। और बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वफाक और सूबों को मिलकर काम करना होता है, उसमें भी खलल आ रहा है। वो मैं अभी नहीं उसकी तफसील दे सकता, नहीं वो नहीं दे सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है, माशी मामला से रिलेटेड होती है, जिसमें वफाक कह रहा होता है कि ये आप जल्दी कर दें। तो जब तक हम अपने लीडर से गाइडेंस नहीं लेंगे हम उसको नहीं करेंगे। लेकिन बट हैविंग सेड दिस ऑल, एक जनरल डायरेक्शन ये है कि कोई आपने फैसला ऐसा नहीं करना जिससे पाकिस्तान की मईशत में बिगाड़ आए, पाकिस्तान में गैर इस्तेकाम हो। ये इमरान खान साहब की जनरल डायरेक्शन है। ये आपने जब इंडिया ने हमला किया था उस वक्त भी देखा था, और मुख्तलिफ जब IMF प्रोग्राम लेते थे जब वो बाहर थे जेल से, उस वक्त भी देखा था। तो वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान के इस्तेकाम में कोई फर्क ना पड़े। अच्छा सर, ये बताइए कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन कमीशन में तलब कर लिया है, जो कि एक सियासी जलसा हुआ था और उसकी एक बुनियादी वजह बनाएगी। क्या देखते हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं, कि क्या ये कोई नाअहली वगैरह भी आगे आने वाले वक्त में साबित हो सकती है? देखिए मैं तो इस पर इतनी रोशनी नहीं डाल सकूंगा, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को सिर्फ इस मुल्क में PTI नज़र आता है। इधर क्या क्या बयानात, अभी लंदन से जजों के बारे में क्या बयान जारी किया, ये सियासी जज थे, जब ये हुकूमत में नहीं थे तो वो उस वक्त खड़े होकर क्या उन जजों के बारे में कहा जाता था कि हम घरों तक पहुँच जाएंगे, ये हो जाएंगे। यहाँ एक शख्स कह रहा है कि धांधली नहीं होनी चाहिए, और उस धांधली को इलेक्शन कमीशन ने जो है उस पर ऑफेंड हो गए। यानी कि इलेक्शन कमीशन को धांधली पे अगर एतराज़ है तो मुझे नहीं पता। वो अगला तो ये कह रहा था कि धांधली नहीं होने देंगे और धांधली जो करेगा उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आई। यहाँ पे मेरे ख्याल से धांधली जो है ना इज़ अ न्यू नॉर्मल, तो वो शायद बुरी लग गई होगी बात। तो कल वो जाएंगे, वो अपना दिफा जाते नहीं जाते मुझे नहीं पता। अभी मैंने भी देखा एक नोटिस आया, लेकिन इस तरह तो बहुत सारी बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं। और अगर कोई पिछले इलेक्शन के बारे में कोई बताने की कोशिश करता है तो उसको तो अगवा कर लेते हैं, वो नज़र ही नहीं आता। कोई पिंडी के थे साहब, कमिश्नर थे, कौन थे, तो बहुत कुछ है सर। अभी देखते हैं आगे होता है क्या। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ये नज़रें हटानी है, ये अभी आप इलेक्शन कमीशन को इतना जल्दी वो कर दिया, ये रिपोर्ट ना डिस्कस हो, शायद TV चैनल्स पे भी ना चलाई जाए
کہ جی سہیل آفریدی کو کل بلا رہے ہیں, اس کو کہیں نکال تو نہیں دیں گے. یہ نظر ہٹانے والی بات ہے. پرسوں رات کو جو علیمہ باجی کے ساتھ کیا کہ وہی ٹاپک بن جائے, تمام چیزیں ہو جائیں. خان صاحب سے آج ملاقات نہیں کرانے دی گئی. تو آئی تھنک کہ یہ ڈائیورژن آف دی وہ ہے ساری. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ان کا سلاٹ لینا ہے یا تصویر بنانی ہے؟ ہاں